उसना के लिए ये बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी फूफी का बेटा फाइज डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, अपना क्लिनिक भी है। वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता लाना चाह रहे हैं। आप सब क्या कहते हैं? सब एक साथ बैठे डिनर कर रहे थे जब मेहर खुशी से बताने लगी उसना की तो जैसे धड़कनें रुक गई थी। वो हाथ रोके फटी आंखों से मेहर को देख रही थी। अरे फाइज, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, उजना के साथ उसका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। सोचना क्या है बाबा, उन्हें घर आने का कह दें। जैन भी अब दिलचस्पी लेते हुए बोला था। मुबशर और मोमना बेगम भी सुनकर खुश थे। हाँ फाइज बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे वो बहुत पसंद था उसना के हवाले से। आप क्या कहते हैं? मोमना बेगम मुबशर साहब से बोली थी। अरे जब आप सब राजी हैं तो फिर मेरी क्या मजाल इनकार करूं। बुला लें लेकिन उजना से तो पहले पूछ लें। मुबशर साहब अब उजना को देख रहे हैं, सबकी नजरें उस पर टिकी थी। उजना का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे कोई एतराज नहीं, जिसमें आप सबकी खुशी है वही करे। इतना बोलती वो उठी और कमरे में चली गई। हाय शर्मा गई मेहर, कहकर बोलती बहुत खुश नजर आ रही थी। और फिर सब ने बोर्ड फाइज को देते और उसे ओके कर दिया था। चांद की बुरी रोशनी और उसके कमरे में आती एक हसीन मंजर पेश कर रही थी, लेकिन उसना उदास सी लेटी सोचो की गहरी दलदल में फंसी थी। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वो कब तक इस रिश्ते को छुपाने के लिए अपने प्यारों से झूठ बोलती, उन्हें अपनी जात से तकलीफ देती, जबकि उस रिश्ते के कामयाब रहने की उसके पास कोई खास ठोस वजूहात भी तो नहीं थी। ये सोचते कब उसकी आंखें भीगी और रुखसार नम हुए, उसे एहसास ही न हुआ था जब नीचे से जैन के जोर जोर से शोर करने की आवाजें आने लगी थी। बाबा बाबा मामा, उतना सब जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशी खुशी की खबर है। जैन की ऐसी आवाजें सुनकर सब जो अपने कमरों में सुकून से लेटे थे भाग के आए थे। अल्लाह रहम कर, क्या हो गया बेटा? मेहर तो ठीक है रहना। मोमना बेगम को लगा कि मेहर को कुछ हो गया है और वो और मुबशर दहलते दिल के साथ वहां आए थे तो मेहर को खुश देखकर हैरान लगी। उजना भी कमरे से भागती हुई आई थी। सिहान हाशा ने हमारा सारा कर्जा उतार दिया बाबा, उससे मेरी कंपनी का जितना नुकसान हुआ था उसका अजाला करने की हामी भरी है और कहा है कि अब से वो उस कंपनी को अपने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हटाएगा भी नहीं। हमारी कंपनी जहाँ है वही रहेगी। जैन की आवाज़ खुशी से फूल रही थी और मोमना खुशी से मेहर और जैन के सीने से लगा गई। मुबशर भी खुश होते हुए रब का शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन उजना के अंदर तो जैसे सब कुछ धड़ धड़ गिरता टूटने लगा था। वो जोर से रैकिंग पर पकड़े खड़ी थी, वरना वहीं गिर जाती। बहुत मुबारक हो भाई। बेजान जिस्म के साथ वो उसके सीने से लगी बोली थी। ये सब तेरी बदौलत है उजना, अगर उस दिन तूने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो हम बर्बाद हो जाते। सिहान खाशा ने से लड़ने की हिम्मत जो तुमने दिखाई थी, शायद इसी वजह से वो पीछे हटा। उसे एहसास हुआ कि उसने वो गलत किया था। बहुत शुक्रिया उजना, मेरा बच्चा। जैन प्यार से उसका माथा चुमता हुआ बोला था और एक साथ इतनी खुशियां उनकी जिंदगी में बाहर ले आई थी। जैन की कंपनी वो वापस उसी मकाम पर कामयाबी के साथ मिल गई थी और अगले दिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। बोलो तो घर आऊं या ऑफिस, जहाँ तुम बोलो। सिहान के सुबह से आते फोन उसके सर के दर्द कर गए थे और वो मिलने की जिद कर रहा था तो उजना उससे भाग रही थी। वो थक चुकी थी इस खेल से जिसका कोई मकसद, कोई अंजाम उसे कोई दिखाई देता नजर नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नहीं मिल सकती और घर आने का सोचना भी मत। यहाँ कुछ मेहमान रुके हैं, किसी ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँ उजना? मुझे तुमसे मिलना है, किसी भी सूरत कोई रास्ता निकालो, मुझे नहीं पता। और मेहमान जो भी हैं उन्हें कहो कि मेरी बीवी से दूर रहें। कोई भी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता नजर आया तो सिहान उन्हें दुनिया से गुम कर देगा। उसके अंदर का जिद्दी और खड़ूस इंसान पल में ऊद कर आया था। हर बार तुम्हारी जिद पूरी नहीं होगी सिहान आशा, ये मेरी जिंदगी है जिसे मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी, समझ आई ना? न जाने क्यों उसके लहजे में गुस्सा दर आया था। हर बार उस पर हक जताना, जिद करना आज उजना के जब्त को तोड़ गया था। वो अपनी किस्मत से नाराजगी पर सिहान को ठीक ठाक सुनाते हुए फोन पर ठग गई थी। सिहान हैरान सा फोन की स्क्रीन देखने लगा था। अच्छा जी, तो आज मेरी शेरनी का लड़ने का मूड है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे जिद में तुम मुझे हराती हो। मेरा नाम सिहान आशा है। बड़े से बड़े पहाड़ मेरे सामने घुटने टेक देगा और तुम क्या चीज हो? मेरी जान जिन्नाती कहकर लगा था। वो खुद से बोला था। मिस उजना कैसी हैं आप? मुझे जैसे ही आपका फोन आया मैं फौरन भागी चली आई। वैसे आपने अपने ऑफिस में मिलने की बजाय मुझे इस होटल में आने का क्यों कह दिया? उसकी एक क्लाइंट जिसके केस पर उजना काम कर रही थी वो उजना से बोली थी। दरअसल कुछ
پرسنل وجوہات پر میں آپ سے وہاں مل نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ جگہ ملاقات کے لیے مجھے کافی سوٹیبل لگی، مناسب لگی۔ یہاں ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ عزنا مصنوعی مسکراہٹ لیے لبوں پر سجائے بولی تھی۔ دونوں پھر ارد گرد کے ماحول کو بھولے، آپس کی باتوں میں اتنے ڈوبے کہ عزنا کو احساس ہی نہ ہوا کہ جس انسان سے وہ چھپ چھپا کر گھر سے نکلتی ہوٹل آئی تھی، وہ اوپر کانچ کے بنے بڑے سے روم میں ایک شاہی کرسی پر کنگ کی طرح اپنی شاندار چکا چوند کر دینے والی ساخر پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری پیاری اور بھولی بیوی، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ اب تم مجھ سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتی۔ وائن کا گلاس ہونٹوں تک لے جاتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے تک عزنا اس لڑکی کے ساتھ میٹنگ میں بزی رہی تھی جس سے ذہان اب بور ہونے لگا تھا۔ اس نے ساتھ آئے اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں زبیر صاحب کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کروں تو آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں۔ آپ اس میں کامیاب رہے تو آپ کے ساتھ ڈیل پکی۔ ذہان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں ایک چمک تھی، شیطانیت رقص کاری تھی۔ بولے مسٹر ہاشا، مجھے آپ کا ہر چیلنج منظور ہے۔ زبیر کوئی عام انسان نہیں تھا، کالی دنیا میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ذہان کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کے بل بوتے پر اپنا ایک غیر قانونی کلب کھولے۔ ذہان وہ انسان تھا جس کے نام کی طاقت ہی کافی تھی، اور زبیر کو یہی طاقت چاہیے تھی۔ 40 کے قریب کا زبیر کافی گڈ لکنگ تھا، اور ذہان نے دلچسپی سے زبیر کو اور پھر عزنا کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نیچے لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اسے امپریس کرو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ڈیل پکی۔ ذہان نے کمینگز کہتے ہوئے زبیر کو انگوٹھے سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا، اور اتنی سی بات سمجھے ڈیل پکی۔ زبیر داس سے آج تک کوئی لڑکی بچی نہیں، بڑے فخر سے کہتا ہوا زبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آنکھ ڈبا کر ذہان کو دیکھا جانے لگا تھا۔ ذہان کے دل میں پل بھر کو آگ کی دہکی تھی۔ کوئی اس کی بیوی کو اس کے سامنے دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی اپنی زبان پر لے ذہان اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عزنا کے دل میں کیا ہے۔ کیا وہ اس کی تھی؟ کیا وہ تمام غیر مردوں سے ایسے ہی نفرت میں سلوک رکھتی تھی جیسے ذہان کے ساتھ، یا پھر یہ نفرت، یہ کڑواہٹ صرف اور صرف اسی کے حصے میں آتی تھی؟ آج وہ مضبوط دل کے ساتھ کیسے اپنی عزنا کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عزنا زبیر کے ساتھ کیا سلوک رکھتی ہے۔ جیسے جیسے زبیر قدم آگے بڑھا رہا تھا، ذہان کی دھڑکنیں تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ جو غرور ناز اسے اپنی پسند پر تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہائے مس عزنا، کیا ہے؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بھاری کم آواز پر عزنا کے ساتھ اس کی کلائنٹ بھی چونک کر زبیر کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ عزنا حیرانگی سے آنکھیں کھولے اسے اوپر سے نیچے تک جانچنے لگی تھی، جبکہ اس کی کلائنٹ اتنے خوبصورت مرد کو دیکھ کر تو شرمائے جا رہی تھی۔ جب آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں گی، خوبصورت آنکھوں والی حور تو آپ کو ٹھیک ڈیٹیل بتا جاؤں گا نا۔ زبیر کے دلکش انداز پر عزنا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہی ذہان کی دھڑکنیں مدھم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیز سانس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ہلکی ہلکی سی وہاں ٹیس اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلی بات، مجھے ایسے آدمیوں سے سخت نفرت ہے جو بے وجہ ہی ہر عورت کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں۔ میری نظر میں تم جیسے سستے مرد بہت سستے ہوتے ہیں جو عورت کو کھلونے کی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں تم جیسے گھٹیا مردوں کے ساتھ بات کر کے انہیں برباد نہیں کرتی، اس لیے کسی دوسری لڑکی پر ٹرائی کرو۔ بے رخی سے کہتی وہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھنے لگی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ زبیر دادا نام ہے میرا۔ تمہارا یہ نخرہ میں اچھے سے منٹوں سے نکال دوں گا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ جب عزنا غصے سے اٹھی اور ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ وہی سوہان جو سانس روکے سب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل اچھل کر خوشی سے جھومتا وہ اس کے منہ کو آیا تھا، اور ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے کی لالی اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ یعنی اس کی شیرنی واقعی جنگل کے اکلوتے شیر کی اصل رانی تھی۔ زبیر منہ پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیری یہ اوقات کہ تو مجھے مارے؟ وہ پلٹ پر اس پر چمٹنے کو ہوا، اور جب عزنا نے اس کا ہاتھ وہیں پر پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ میں کانٹا گھونپ دیا تھا، زبیر کی درد بھری چیخ ہوٹل میں گونج اٹھی تھی۔ گھٹیا آدمی،
مجھے کیا اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے؟ تیرے ناپاک ہاتھ توڑ دوں گی اگر جو تم مجھے چھوا تو۔ غصے سے عثنا کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی، ساری میٹنگ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، اب مزید وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، اس کی کلائنٹ عثنا کے اتنے خطرناک موو دیکھ کر تو ڈر گئی تھی، فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی۔ عثنا نے زبیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر کچھ پیسے ٹیبل پر رکھتے ہی جانے کو بڑھی، اور جب زبیر نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کو بیچ میں ہی کسی نے مضبوط ہاتھ سے کو روک لیا تھا۔ عثنا ایک پل کو اسے سامنے دیکھ کر تو اپنی جگہ پتھر بن گئی تھی۔ نہیں یار، بالوں کو نہیں چھونا، ان میں میرا دل دھڑکتا ہے، مطلب اس کی کسی بھی چیز کو مت چھونا، یہاں تک کہ اس کے سائے کو بھی۔ اس پر صرف سیاحان ہاشا کی حکومت ہے۔ اور اس کے ہاتھ کو کوہنی پر زور دے کر گھٹنا مارتا ہوا سیاحان منٹوں میں اس کے ہاتھ کو 2 حصوں میں توڑ گیا تھا۔ زبیر کی درد بڑی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں جب وہ بے رحمی سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑتے کان میں جھکتا ہوا سرگوشی بھرے انداز میں بولا تھا، تجھے باتوں سے متاثر کرنے کا چیلنج دیا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے، اسے چھونے یا اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ڈیل بھی کینسل اور تمہارا نام و نشان بھی اس فنکار پر۔ زبیر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہاشا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ تڑپتی مچھلی کی طرح اس کی منتیں کر رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، لیکن سیاحان اس کی ہر گزارش کو اپنے جوتے کے نوک پر نیچے رونتے ہوئے آگے بڑھا تھا، اور عثنا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چھوڑ، میرا ہاتھ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی ساتھ کھینچتی چلی دبی آواز میں چلائی تھی۔ جتنا اس آدمی سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی، سیاحان اس سے پہلے زیادہ ہی قریب ہوتا تھا۔ اس آدمی سے عثنا کا چھپنا بالکل ناممکن تھا۔ یہ بات اب عثنا نے قبول کرتے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ سیاحان اسے ہوٹل ایک روم میں لاتے چھوڑا اور دروازہ بند کرتے وہ پلٹا، خوشی سے اسے کھینچتے ہوئے خود کو زور سے گلے لگا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ عثنا، تم نے میرے اندر کا چھپا خوف باہر نکال پھینکا تھا۔ میرا مان یقین بھروسہ جیت لیا تم نے، مجھے میری نظر میں اور اونچا مقام دے دیا۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سیاحان ہاشا کی اکلوتی وہ عورت ہو جو صرف اس کے لیے ایماندار ہے۔ بے شک ہمارے اچھے تعلقات نہیں، لیکن تم نے ثابت کر دیا عثنا کہ تم میرے ساتھ جڑے رشتے میں مخلص ہو۔ تم صرف میری ہو، تم سیاحان ہاشا کی بیوی ہو۔ ایسے ہی سیاحان ہاشا نے پوری دنیا کو ایک طرف اور تمہیں ایک طرف رکھتے نہیں سوچا۔ وہ نہ جانے کیا بولتا ہی چلا جا رہا تھا، جس پر عثنا بس اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ اس کی تمام باتوں میں خوشی تھی، عثنا کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن صرف ایک چیز کو چھوڑ کر وہ اور تھی محبت۔ اس نے اظہار نہیں کیا تھا، اب وہ بھی یہ جتا رہا تھا کہ دیکھو اس کی پسند کتنی شاندار اور قابل فخر ہے، یعنی اس میں بھی اس کا ہی کمال ہے۔ عثنا کچھ بھی نہیں۔ عثنا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں آنے والی ان عورتوں جیسی نہیں جو کسی بھی دولت مند مرد کے پیچھے چل پڑے؟ تم تو اس لیے اپنی چوائس پر فخر کر رہے ہو۔ سیاحان ہاشا نے عثنا، مبشر ہوں میں، جسے کسی کی ضرورت نہیں، سارے مردوں کے ساتھ میں تم پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ غصے سے وہ اتنا کچھ بول گئی تھی کہ بولنے پر اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ لاکھ برا صحیح، اس سے اختلاف بھی اپنی جگہ، لیکن وہ اس کا شوہر تو تھا، اور یہی آتے وہ مات کھا جاتی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، بٹ میں آج بہت خوش ہوں، تم شیرنی ہو میری۔ کیا مارا تم نے اس سے دل خوش کر دیا؟ چلو کم سے کم پہلے کی طرح تم مجھ پر چیزوں سے حملہ تو نہیں کرتی۔ نکاح کے بعد اتنی عزت ملی کہ تم نے چیزوں سے وار کرنا چھوڑ دیا تھا، دانت اور ناخنوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک خمار بھرے لہجے میں وہ کہتا ہوا ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا، اور عثنا کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھیں اور ایک بار پھر بے قابو ہوتی ہوئی بری طرح سے دھڑکنے لگی تھیں، اور اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ تبھی اس کی کمر پر بازو لپیٹے وہ اسے زور سے اپنے سینے سے مس کرتی ہوئی سیاحان، اس سے پہلے کہ ایک بار پھر اپنا ہوش کھوتا، عثنا کا موبائل بجا تھا۔ عثنا نے گھبراتے ہوئے جلدی سے فون اٹھا کر بنا اسکرین پر
آئے نمبر کو دیکھتے کان سے لگایا تھا۔ عزنا میرے بچے مجھے بچا لو، یہاں بہت آگ ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری سانسیں کسی بھی پل ٹوٹ جائیں گی۔ مبشر صاحب کی ہانپتی ہوئی آواز سن کر عزنا کی آنکھیں ابل آئیں۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ میں آ رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون پر پاگلوں کی طرح چیختی وہ زمین پر بیٹھنے لگی اور آنسوں کے تیزی سے بہتے جا رہے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تو سیحان پریشان ہو گیا تھا۔ عزنا کیا ہوا بابا ٹھیک تو ہے نا، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ سیحان ایک دم سے زور سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے بولا تھا تو بے اختیار وہ ہوش میں آتی ہوئی اس کے سینے سے لگتی ہوئی رو دی تھی۔ سیحان بابا وہ مصیبت میں ہیں، ان کی جان خطرہ ہے، مجھے انہیں بچانا ہے۔ ایک دم اس سے دور ہوتی ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھی اور اس وقت سیحان کو اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں، مجھے فون دو اپنا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھا پکڑے وہ باہر نکلتا، ساتھ اس کے فون سے مبشر صاحب کی لوکیشن بھی ٹریس کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ اس جگہ پر پہنچے تھے جہاں ایک 3 منزلہ عمارت کو آگ کے شعلے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سب لوگ وہیں جمع تھے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی اپنے پورے عملے کے ساتھ آگ بجھانے لگی تھی۔ عزنا گاڑی سے اترتی بھاگ کر اس بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگی تھی جب سیحان نے اسے پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے سیحان، چھوڑو مجھے، وہاں میرے بابا ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مجھے بچانا ہے، پلیز چھوڑو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سیحان نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو اب تک وہ اس آگ لگی عمارت میں چلی گئی ہوتی۔ پاگل مت بنو عزنا، وہاں آگ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ سیحان بھی اس سے زیادہ تیز آواز میں چیخا تھا۔ تو کیا کروں، اپنے بابا کو جلتا ہوا دیکھتی رہوں؟ بے یقینی سے بولی تھی۔ سیحان کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر مضبوط اور مستحکم آواز میں بولا، تم اندر نہیں جاؤ گی، یہ چابی پکڑو، بلڈنگ کے پیچھے گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں وہیں ملوں گا۔ اور اس کی آخری پتھر کسی لکیر بھرے حکم پر عزنا تھم سی گئی تھی۔ چابی اس کے ہاتھ میں رکھتا وہ مڑا اور دہتے ہوئے شعلوں کی طرح چل پڑا تھا۔ وہاں اتنی بھگدڑ اور ہاکال مچی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کی طرف تو خاص توجہ نہ دی تھی۔ عزنا کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ سیحان عائشہ، جس کے لیے اس کی ذات کے علاوہ کوئی اہم نہیں تھا، جو نہایت مغرور ریاست کا شہزادہ، ضدی، اپنے سامنے سب کو چھوٹا سمجھنے والا، اس کی خاطر اس کے بابا کو بچانے کے لیے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر کئی لوگ اس کے بابا کو بچانے کے لیے موت کو گلے بھی لگا سکتے تھے۔ اسے خود اس سب جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی محبت کی خاطر اپنی جان کو رسک میں لیا تھا۔ آخر کیوں وہ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ وہ صرف اس کا ضد تھی یا اس کا جنون، غرور اور کوئی بھی؟ ان سب کے لیے موت کو گلے لگانے کی فکر کرنے، پریشان ہونے کی حدوں کو نہیں پہنچتا۔ عزنا بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روک لینا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اپنی جگہ پتھر بنی کھڑی رہی، اسے جاتا دیکھتی رہی، جیسے وہ اسے پورا یقین ہو چلا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب اس کے بابا کو لے کر آئے گا۔ سیحان منہ پر اچھے سے رومال لپیٹے بلڈنگ کے اندر جیسے ہی آگ کا تیز بھڑکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے رک کر غور کیا اور اوپر کی دونوں بلڈنگ پوری جل چکی تھی، بس گراؤنڈ فلور ہی ایسا تھا جس میں آگ ٹھیک طرح سے تباہی نہیں مچائی تھی۔ یہی مبشر صاحب کا ہونا اس بات کا یقین تھا کہ وہ زندہ یہیں پھنسے ہیں۔ سیحان تیزی سے آگے بڑھا اور ہر طرف انہیں ڈھونڈنے لگا تھا۔ جب وہ انہیں ایک میز کے نیچے بے ہوش نظر آئے تھے۔ آگ کی وجہ سے دھواں اور گرمائش اتنی زیادہ تھی کہ سیحان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنی پوری جان لگاتے وہ مبشر صاحب کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سیحان نے جلدی سے انہیں گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف جانے کا راستہ دیکھنے لگا تھا۔ ایک بہت بڑی کانچ کی کھڑکی اسے نظر آئی۔ اس نے زور سے لات مارتے ہوئے اس کھڑکی کا کانچ توڑا اور ابھی انہیں وہاں لے کر نکلتا کہ جب آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ تیزی سے پھٹا اور گاڑی میں بیٹھی عزنا جلتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر رب سے یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ دونوں لوٹ آئیں۔ تبھی اس کا دل زوردار بلاسٹ سے دھک کے رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑی بلڈنگ پل میں ایسے زمین بوس ہوئی جیسے مٹی کا ڈھیر۔ عزنا کو لگا کہ اس کا دل سینے میں سے کسی نے ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ابھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جب پیچھے سے سوہان نے اسے آواز دی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تو دیکھا تو
سامنے سیحان اس کے بابا کو گود میں اٹھائے نڈال بگڑی حالت سے زخم چور کھڑا ہے۔ بابا عزنا بے تحاشا روتی ہوئی گاڑی کا پچھلا دروازہ جلدی سے کھولتی اس میں مبشر صاحب کو سیحان کی مدد سے ڈالنے لگی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، فوراً ہاسپٹل چلنا ہوگا، بس تمہیں اور آگ کی ہیبت سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سیحان بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتا ہوا اسے بتا بھی رہا تھا اور جو بس روئے جا رہی تھی اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ 10 منٹ کی ڈرائیونگ 5 منٹ میں ہی کرتا انہیں ہاسپٹل لا چکا تھا اور اس کے نام اور رتبے کا اثر اتنا تھا کہ بنا کسی پریشانی کے مبشر صاحب کی ٹریٹمنٹ اسے فوراً شروع کر دی گئی تھی اور اس سارے وقت میں عزنا صرف اسی کی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ کیا تھا وہ شیطان یا پھر فرشتہ؟ عزنا اپنا سر پکڑتی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں بیچ زور سے جکڑا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پاگل ہو رہی تھی۔ اب تک جو روپ اس نے سیحان کا دیکھا تھا، اس کے بعد تو یہ نیا روپ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بجتا دکھ رہا تھا۔ اگر وہ اس کی اچھائی قبول کرتی تو مطلب اپنی ہار تسلیم کرنا تھی اور اس کا دل تو پہلے ہی سیحان کی بازکش کرتا باغی ہو رہا تھا۔ عزنا تم ٹھیک ہو نا؟ پریشان نہ ہو، بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم گھر پر سب کو فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں۔ اور سیحان جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اسے بھی بتا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے عزنا کو شکست خوردہ دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا اور اس کی آواز پر عزنا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ماتھے پر خراش، ہاتھ پر بھی شاید اس کے چوٹ آئی ہوئی تھی جسے وہ پکڑ کر کھڑا تھا لیکن پھر بھی اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ عزنا کی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ کیا ہو تم سیحان آشا؟ شفا یا پھر زہر، بربادی یا پھر امید؟ آخر ہو کیا تم؟ نفرت یا پھر؟ اسے بس نم آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکی تھی۔ وہ لفظ جسے سوچتے ہوئے بھی عزنا کی روح کانپ جاتی تھی۔ بابا کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان شکریہ۔ اچانک سے اپنے اندر کے پگھلتے دل کو سخت کرتی ہوئی وہ چہرے پر ڈھیروں جہاں کی اجنبیت لیے چہرہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ غیرت والے لفظ اس کے منہ سے سنتے سیحان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ حیران نظروں سے اسے بس دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ عزنا اس سے بہت دور کھڑی ہے جسے وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے پاس تو آنا، اس کی خیریت پوچھنا تو دور کی بات ہے، عزنا تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سیحان بے ساختہ کچھ قدم پیچھے چلا گیا تھا۔ اور میں چلتا ہوں، تمہاری فیملی آ رہی ہے۔ زین کو آتا دیکھ کر تو وہ پیچھے ہوتا ایک پل اسے نظروں میں بستا مڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، بندہ ذلیل خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ سیحان کو بھی یہی کچھ ایسا ہی اس ہاسپٹل سے نکلتے محسوس ہوا تھا۔ عزنا، کیا ہوا؟ بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آئی ایم سوری یار، تمہاری کتنی کالز آ رہی تھی، میں میٹنگ میں بزی تھا۔ او گاڈ، میں کیسا بیٹا ہوں؟ زین پریشانی سے سر پکڑے بو رہا تھا اور عزنا کی حالی نظریں دیکھ کر تو زین دیکھ رہی تھی لیکن اس کی سوچوں کا محور تو کوئی اور ہی تھا۔ مبشر صاحب کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور گھر جا سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تو عزنا حیران تھی۔ عزنا اور زین انہیں لیے جب گھر آئے تب رات ہو چکی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مومنہ اور مہر تو حیران اور پریشان ہوتی رو رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم دونوں میں سے کسی نے ہمیں بتانا تک ضروری نہیں سمجھا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مومنہ عزنا اور زین کو دیکھ کر غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے مجھے کچھ ہو جاتا؟ میری بیٹی شیرنی میرے ساتھ جو ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے پر کھیل کر اس نے مجھے آگ سے نکالا، ہاسپٹل لائی۔ ارے یہ تو زین سے بھی زیادہ بہادر ہے اور دلیر بیٹا ہے میرا، ڈاکٹرز نے مجھے سب بتایا۔ مبشر صاحب خوشی اور جوش سے بولتے جا رہے تھے اور عزنا کی بے یقینی نظریں انہیں حیرانی تک رہی تھیں۔ مطلب یہاں بھی وہ اس کے دل کو ایک بار پھر زیر کر چکا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میری عزنا بیسٹ ہے، اس جیسی دوسری کوئی ہو نہیں سکتی۔ زین پھر اسے اٹھ کر گلے لگاتے ہوئے خوشی سے بولا تھا۔ سب کے بیچ خاموش لیکن دل میں اٹھتے طوفان کے ساتھ وہ کمرے میں اتی چپ چاپ لیٹ گئی تھی، بے ساختہ نظریں کمرے کی بند کھڑکی پر گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وہ انہیں کھول کی تھی۔ اس کی نگاہیں شدت سے کسی کا متلاشی تھی۔ خالی راہوں پر دل کسی کو سزا دے رہا تھا لیکن آج وہ وہاں نہیں تھا سوائے ویرانی کے۔ تھک کر آتی وہ بستر پر ٹہل گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر وہ خود کو بے انتہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سر پلیٹ ریڈی ہو چکا ہے،
सिहान की साकत निगाहें फ़ोन पर जमी थीं। जब उसका असिस्टेंट आता बोला था तो सिहान अपने ख्यालों से चौंका था। हाँ चलो, फ़ोन उठा के जेब में रखता वो अपनी टीम के साथ मुश्किल से कदमों को घसीटता हुआ जहाज़ की तरफ बढ़ गया था, और उसका जिस्म तो जा रहा था लेकिन दिल वहीं कहीं रह गया था। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, लेकिन वो इस वक्त बहुत अहम मीटिंग के लिए एक दूसरे की आस में थे कि पहल वो करे। 2 दिन होने को आए थे जहाँ ना सुहैन ने उसे फ़ोन किया था, ना मिलने आया था, और उसकी याद शिद्दत से आदि उज़्ना की जान ले रही थी। दिल उसकी राह तकता रोज़ धड़कता था, लेकिन वो तो जैसे गायब ही हो गया था। उज़्ना, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। महर महर 2 सूट हाथ में लेती उससे पूछ रही थी। वो जो गायब दिमाग के साथ दूसरी तरफ देखती हुई सोचों में गर्क थी। उज़्ना, उज़्ना इधर देखो। उज़्ना, हाँ। वो एकदम चौंकी थी। कहाँ गुम हो? मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही। क्या बात है? कोई परेशानी है तो बताओ, या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? महर की जानती ऊपर से नीचे तक देख रही थी। नहीं, बस ऐसे ही। हाथ में पकड़ती मोती की माला को उंगलियों के बीच में घुमाती वो उदासी से बोली थी। अच्छा, फिर मैं ये कह रही थी कि ये सूट पहन लो आज, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फूफो आज बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारा रिश्ता ला रही हैं, तो इस मुनासिबत से कुछ तो तुम्हें अच्छा लगना है। वो चहकती हुई उसका सूट प्रेस करने चल दी थी। उज़्ना ने हाली नज़र घुमाकर फ़ोन की तरफ देखा था, जैसे आखिरी रही सी उम्मीद भी टूट गई हो। तभी उसके हाथों में सख्ती आई और मोती की माला टूट गई थी, केक बिखर गई थी। साथ कितने आंसू उसकी आंखों से गिरते बेमौल हुए थे। मुबशर भाई, हमें तो उज़्ना बहुत पसंद आई है। आपसे, ये मेरी बेटी है। बस आप जल्दी से तारीख देते हैं जिस दिन आकर हम अपनी बेटी की उंगली में फ़ाइज़ के नाम की अंगूठी पहना सकें। फ़ाइज़ की अम्मी मुस्कुराती हुई बोली थी, और जिस पर सब मुतमिन नज़र आते खुशी दिखाई दे रहे थे। यहाँ गैरों वाली तो कोई बात है नहीं, सब अपने ही तो हैं। क्यों ना इसी हफ्ते हम शानदार तकरीब रखते हुए उज़्ना और फ़ाइज़ की मंगनी कर दें। ज़ैन महर को देखता हुआ बोला, जो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि उसकी सारी नंद उसकी पप्पो के घर जो जा रही थी। फ़ाइज़ की तो नज़रें उज़्ना पर से हट नहीं रही थी। जब वो झटके से उठती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई थी, दोनों फैमिलीज कुछ देर आपस में बैठकर बातें करती। आखिरकार तय पाया कि यही तय हुआ कि इस हफ्ते उज़्ना और फ़ाइज़ की मंगनी कर दी जाए। तैयारियां ज़ोरों शोर से दोनों घरों में शुरू हो गई थी। गाना बजाना, शॉपिंग और एक दूसरे से छेड़छाड़ बातें, सब इस रिश्ते से दिलचस्पी लेकर दिखा रहे थे, सिवाय उसके जो न किसी की बात करती, न किसी चीज़ में हिस्सा ले रही थी। बस खामोश कमरे में पड़ी, या तो अपना काम करती या फिर बाहर निकल जाती। मैं क्या कह रहा था बाबा, क्यों ना हम सियान हाशा को भी इज़्ना की एंगेजमेंट पर इनवाइट करें। उसने जो भी बुरा किया उसके बाद तो आहर उसने खुद से बढ़कर सब कुछ ठीक किया। क्यों ना दोस्ती का हाथ हम खुद बढ़ाएं। ज़ैन की बात पर मुबशर साहब इस बात में सर हिलाते बोले थे, तुम ठीक कह रहे हो ज़ैन। इस तरह से हम उनके और हमारे बीच अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे। ठीक है, मैं जाकर कल ही उन्हें खास तौर पर दावत दूंगा। ज़ैन खड़ा होता हुआ बोला, जिस पर मुबशर साहब भी कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। वो आज ही लंदन से वापस आया था। उज़्ना की याद दिन रात के लगातार काम की वजह से थकन उसके चेहरे पर वाज़ह थी। पाकिस्तान पहुंचते वो सीधा उसके ऑफिस आया था, जहाँ काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो नहीं आई तो उसके फ़ोन पर कई कॉल्स की, जहाँ नंबर मुस्तकिल बन जा रहा था। गुस्से से झनझनाते हुए चटकते असाब लिए वो ऑफिस आया तो खबर मिली कि ज़ैन मुबशर उसका वेट कर रहा है। ज़ैन क्यों मिलना चाहता है? कुछ सोचता वो अपने सिस्टर को ज़ैन को ऑफिस में भेजने की इजाज़त दे गया। थोड़ी देर गुजरी थी जब ज़ैन उसके दरवाजे पर नोक देता हुआ इंतज़ार करने लगा था। आ जाओ, उसकी इजाज़त पर ज़ैन मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। हेलो मिस्टर हाशा। सिहान ने संजीदगी से देखते हुए उसे आहिस्ता से सर हिला दिया था। उसकी ज़मीन ज़ैन के बीच इतनी बेतकल्फी नहीं थी कि वो उसके लिए खड़ा होता। चेहरे पर सर्द मेहरी और मगरूरियत लिए वो अपनी कुर्सी पर कमर टिकाए बैठा और उसके आने की वजह जानने की इंतज़ार में था। मैं जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके और हमारे बीच जो भी बुरे हालात रहे उनका असर ख़त्म होकर अच्छे ताल्लुकात में बदल जाएं। ज़ैन बोलता जा रहा था और सिहान के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आता जाता दिखाई दे रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि कहीं ये मेरे और उज़्ना के ताल्लुक से वाकिफ़ तो नहीं हो गया। सिहान एक पल को सोचता हुआ
کی بات پر غور کرنے لگا۔ مسٹر ہاشم، میں آپ کو دل سے اپنی بہن کی انگیجمنٹ کی دعوت دینے آیا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ زین کوٹ کے اندر سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتا وہ بولا تھا۔ سیاحان کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی اور اچانک ارد گرد کئی دھماکے ہونے لگے تھے اور دل تو وہ جیسے ساکت ہی ہو گیا تھا۔ میں چلتا ہوں اب۔ زین اجازت لیتا ہوا کھڑا ہوا تھا اور آفس سے نکل گیا تھا، لیکن سیاحان وہ تو پتھر کی مورت بنا تھا، اپنی جگہ پر سانس روکے بیٹھا تھا۔ یہ نہیں، یہ میں غلط سنا ہے، ضرور یہ کسی اور کی بات کر کے گیا ہے، یہ میری عذرا نہیں ہو سکتی، وہ تو میرے نکاح میں ہے، تو پھر وہ کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتی ہے؟ کچھ دیر کے بعد خود سے کہتا، وہ اس وقت اپنے ہوش کھونے سے پوری طرح سے روکے ہوئے تھا۔ نہیں، یہ میری عذرا نہیں ہے۔ یہ میرے اپنے بالوں کو پکڑتے ہوئے نفی میں سر